बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में आप सबको वेलकम कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे चैनल की स्टोरीज़ को एंजॉय करते होंगे। आप मेरे चैनल की स्टोरीज़ को कितना एंजॉय करते हैं प्लीज़ फीडबैक अपना ज़रूर दें मुझे। आज भी मैं आपके लिए लेकर आई कुछ खौफनाक कहानियाँ और जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बहुत शुक्रिया उन सब का जिन्होंने ये स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर की हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपनी स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर करेंगे और इंशाल्लाह हम आपकी स्टोरीज़ सबके साथ शेयर करेंगे। आइए चलते हैं अपनी पहली कहानी की तरफ। ये पहली कहानी हमें फैसलाबाद से सेंड की है नाजिम ने। नाजिम कहते हैं कि मेरी जो स्टोरी है ये गुज़श्ता नहीं है बल्कि ये हाल में भी चलती आ रही है और मैं आपके साथ अपनी कुछ खौफनाक बीती हुई बातें जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। नाज़िम कहते हैं कि हम लोग जिस घर में रहते हैं यह घर हमारे वालिदैन ने बनाया था और बहुत अरसे से हम यहीं पर रह रहे हैं। हम लोगों की पैदाइश इसी घर के अंदर हुई थी। बिल्कुल हमारे घर के सामने जो हमारे नेबर्स हैं वो लोग भी काफ़ी पुराना उनके साथ हमारा मेल जोल है। जब हमारे वालिदैन यहाँ पर आए थे उससे पहले के वो लोग जो हमारे नेबर्स हैं वो यहाँ पर मुकीम थे और हमने तो 2 मंजिला इमारत बनाई जबकि उन्होंने सिंगल स्टोरी में ही काफ़ी कमरे हैं, उनके काफ़ी बड़ा घर है। और ऐसा है कि उन्होंने इसको ऊपर से कवर नहीं किया। उनका बरामदा और सहन जो है उसको हम आसानी हमारे घर से नज़र आ सकता है। हम जब अपने घर की छत पे खड़े होकर झांकते हैं तो हमें सामने उनका बरामदा और सहन सब नज़र आ रहा होता है। मैंने और अक्सर लोगों ने जो हमारे मोहल्ले के हैं वो ये कहते हैं कि उनके घर में गैर मरी मखलूक़ात मौजूद हैं। यहाँ तक कि हम लोगों का तो उनके साथ बिल्कुल आमने सामने का मामला है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब वो लोग घर पर नहीं भी होते और उनके घर के गेट पर बड़ा सा ताला लगा होता है तब भी जब हम छत पर चढ़ते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि उनके घर में हमें लोग गुज़रते हुए नज़र आ रहे होते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी सिस्टर ने कपड़े धोकर छत पर सूखने के लिए फैलाए हुए थे और हमारे घर में काफ़ी गेस्ट वगैरह आ रहे थे तो मेरी सिस्टर को भूल गया कि छत से कपड़े उतारने। तकरीबन रात में लेट नाइट ही हम लोग फारिग हुए। गेस्ट के जाने के बाद मेरी सिस्टर जो थी किचन समेटने लगी। उसके बाद अम्मी ने कहा कि ऐसा ना हो कि रात में आंधी आ जाए तो जाके छत से कपड़े उतार कर ले आ। वो सीढ़ियाँ चढ़ती हुई तेज़ी से ऊपर गई और थोड़ी देर के बाद चीखती चिल्लाती नीचे आ गई। कपड़े आधे सीढ़ियों में गिर गए, आधे बड़ी मुश्किल से बदहवासी के आलम में वो नीचे उतरी और चीखती चिल्लाती हम लोगों ने उसको पानी वगैरह पिलाया और उससे पूछा। जब उसके ज़रा सांस बहाल हुआ तो उसने कहने लगी कि मैं छत पर से कपड़े उतार रही थी और यूं ही उतारते हुए मैं सामने की तरफ गई। मैंने सामने देखा कि वो लोग कोई भी बाहर नहीं था। उनके घर में तकरीबन अंधेरा ही था क्योंकि वो लोग सो चुके थे। रात काफ़ी लेट नाइट 12:30-1 बजे का टाइम था। तो मेरी सिस्टर कहती है कि मैं कपड़े उतार रही थी तो मेरी नज़र उनकी दीवार की तरफ गई। वहाँ पर मैंने एक खौफनाक शक्ल की औरत को लंबे लंबे बालों के साथ दीवार के ऊपर बैठे हुए देखा। बहुत ऊंची दीवार थी जो हमारी फ़र्स्ट फ्लोर तक आती है। ज़ाहिर है कि हमारा घर सेकंड फ्लोर, हमारे 2 फ्लोर्स हैं तो हमारी छत जो है वो उनकी दीवार से काफ़ी ऊंची है, इस वजह से हम अंदर तक देख सकते हैं। तो मेरी सिस्टर कहती है कि मेरी नज़र पड़ी दीवार के ऊपर एक औरत टांगे लटकाए हुए और खौफनाक शक्ल वाली औरत बैठी हुई थी और वो मुसलसल एक ही टिक में उनके घर के अंदर देख रही थी। मैं उसको काफ़ी देर तक देखती रही हूँ और उसके बाद जब उसने नज़र उठा के मेरी तरफ देखा तो वो बहुत खौफनाक थी। उसने मेरी तरफ देखा और मैंने देखा उसकी लाल लाल आंखें थी और उसके बाल बहुत लंबे थे। उसके टांगे और उसके बाल जो थे वो दीवार के ऊपर लटके हुए थे। जैसे उसने मेरी तरफ देखा मैं चीखती चिल्लाती नीचे आ गई हूँ कि ये ना हो कि वो मुझे पकड़ ले आके। ऐसा मेरे तसव्वुर में आया तो मैं घबरा कर और डर के भाग गई हूँ। हम लोग दोबारा भागते हुए ऊपर गए और हमने वहाँ पर देखा तो दीवार पे कुछ भी ना था, वहाँ पे कोई भी नहीं मौजूद था। इसी तरह से कई बार ऐसा होता था कि
ہم لوگ چھت پہ کھڑے ہوتے تھے اور ان کے کبھی کچن میں سے کوئی نکل کے یہاں سے وہاں جا رہا ہے، اس طرح سے ہمیں دکھائی دیتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ کوئی ایک کمرے سے نکلا اور دوسرے کمرے کی طرف جاتا جاتا راستے میں وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے ہمیں ان کے گھر میں آتے جاتی چیزیں اور غیر مرئی مخلوقات جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ ہمارے گھر میں کسی کی شادی تھی، ہماری سسٹر کی شادی تھی، تو ہم لوگوں نے، وہ لوگ کہیں جا رہے تھے، انہوں نے اپنے گھر کی چابی ہمارے حوالے کر دی، کیونکہ ہم اکثر مہندی وغیرہ کے فنکشن ان کے گھر کا صحن کافی کھلا تھا، وہاں پر کیا کرتے تھے، ٹینٹ وغیرہ لگا لیتے تھے، تو ان لوگوں نے اپنے گھر کی چابی ہمارے حوالے کر دی اور انہوں نے کہا کہ کمرے سب کھلے ہیں، ہم آپ کی وجہ سے کھلے چھوڑیں، آپ اگر چاہیں تو اپنے گیسٹ وغیرہ کو یہاں پر سلا سکتے ہیں۔ بہت ہی اچھے لوگ ہیں اور بہت ہی ہیلپ فل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے والے لوگ ہیں۔ تو ان لوگوں نے اپنی گھر کی چابی ہمارے حوالے کر دی۔ ہم لوگوں نے مہندی کا فنکشن وہیں پر کیا، کافی گرمی کے دن تھے، تو اس لیے ہم نے صحن میں ہی چارپائیاں وغیرہ بچھا دیں لوگوں کو، اور کچھ ایک دو کمروں میں ہم نے ان کو ارینج کر دیا، تو مہمانوں کو وہاں پر ہم نے سلا دیا۔ خود ہم اپنے گھر پر ہی تھے کیونکہ وہاں پر بھی کافی گیسٹ موجود تھے۔ اگلے روز صبح جو ہمارے گیسٹ تھے وہ کہنے لگے کہ ان کے گھر میں ہمیں عجیب سا شور ساری رات سنائی دیتا رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کافی چہل پہل اور گہما گہمی، حالانکہ جب ہم سر اٹھا کر دیکھتے تھے تو سب سو رہے ہوتے تھے۔ ایک صاحبہ کہنے لگیں کہ مجھے رات کو پانی پینا تھا، پیاس لگی ہوئی تھی، تو مجھے یوں لگا کہ جیسے کچن میں کوئی برتن وغیرہ دھو رہا ہے، تو میں اپنے کمرے سے باہر آئی ہوں کہ کچن میں سے پانی لے آتی ہوں، جو بھی دھو برتن اس سے کہتی ہوں مجھے پانی دے دے، کوئی گھر والا ہی ہوگا۔ لیکن میں جب باہر آئی تو کچن تو بالکل بند تھا اور اندر سے برتنوں کے دھونے کی اور کھٹکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، تو وہ کہتی میں ڈر کے ماری دوبارہ سے کمرے میں چلی گئی۔ ایک صاحبہ کہنے لگی کہ رات کو جب میری آنکھ کھلی تو ان کے صحن میں لگا ہوا جھولا جو تھا وہ زور زور سے جھول رہا تھا اور اس کے اوپر کوئی بھی بیٹھا ہوا نہیں تھا، اور کافی دیر تک 10 سے 15 منٹ وہ جھولا اسی قوت کے ساتھ جھولتا رہا۔ حالانکہ اگر کوئی بلی ہلاتی یا کوئی بندہ ہلا کے چلا جائے تو تھوڑے بعد جھولنے کی قوت میں کمی آ جاتی ہے، مگر اس کی سپیڈ وہی رہی، 10 سے 15 منٹ وہ جھولا اسی رفتار سے جھولتا رہا، اور اس کے بعد وہ ایک دم سے رک گیا، یعنی کہ وہ ہلکا بھی نہیں ہوا، وہ ایک دم سے رک گیا، جیسے کہ کبھی یہ ہلا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح کی کئی کہانیاں ہم نے اس گھر کے اندر دیکھی ہیں جو کہ بہت خوفناک ہے، مگر گھر والے اس بات سے انکار کرتے ہیں اور شاید ان کے علم میں بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ جب بھی ان کے سامنے بات کی جائے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا، آپ لوگوں کی ایسا کہ بولتے ہیں، مگر تمام محلے میں اس بات کی، اس گھر کی کہانیاں مشہور ہیں کہ اس گھر میں غیر مرئی مخلوقات کا ڈیرا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ہمارے ایک محلے دار ہیں، وہ سب کو بتا رہے تھے کہ اس گھر میں ان کے جو گھر والے ہیں ان کے بڑے بیٹے کے ساتھ کافی الیک سلیک ہے، تو کہتے ہیں کہ میں اس کو ملنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ گھر کے باہر بڑا سا تالا لگا ہوا ہے۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ یہ لوگ کدھر چلے گئے ہیں، اور مجھے کافی ضروری کام تھا وہ، کہ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا گیٹ کے پاس کھڑا ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ کہاں سے، ابھی تو تھوڑے پہلے تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی موجود نہیں تھا اور اکیلا تھا، گلی میں بھی سنسان تھی۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ شاید کہیں پہ کھڑا ہوگا، میری سوچ کے میری نظر کے دائرے میں نہیں آ سکا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے بات چیت کی اور اپنی جو ضرورت تھی وہ اس سے بتائی، اور میں نے اس سے کہا کہ یہ سب گھر والے کدھر گئے ہوئے ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ ہم لوگ تو پرسوں سے گھر پر نہیں ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں گئے ہوئے ہیں، تو اس نے کافی دور دراز علاقے کا نام لیا کہ ہم وہاں پر ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ واپس آ گئے ہو؟ کہنے لگا نہیں، میں بھی وہیں پر ہوں۔ تو میں ہنسنے لگ گیا کہ آپ میرے سے مذاق کر رہے ہو۔ اس نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، میں بھی وہیں پر ہوں، اور یہ کہہ کے وہ مڑا اور گیٹ کے پاس جا کے غائب ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو آؤ دیکھا نہ تاؤ، میں وہاں سے بھاگتا ہوا اپنے گھر کی طرف بھاگ گیا، اور اس کے بعد کچھ دن بعد جب وہ لوگ واپس آئے تو میں ڈرتا ڈرتا ان کے گھر گیا، تو میں نے ان کے لڑکے سے جب بات کی تو وہ کہنے لگا کہ ہم لوگ تو وہیں پر موجود تھے، ہم لوگ وہاں شادی پر گئے تھے، وہیں پر سب بیمار ہو گئے تھے، تو اس لیے ہمیں ٹائم لگ گیا وہاں۔ جب میں نے اس سے کہا کہ میں نے آپ کو اس طرح سے دیکھا ہے، تو اس نے اور اس کے گھر والوں نے بھی مکمل طور پر انکار کر دیا کہ نہیں، ہمارے ساتھ وہیں پر موجود تھا۔
یہ گھر نہیں آیا، اور میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اسے خود گیٹ کے پاس جا کر غائب ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس طرح کی باتیں ہیں جو کہ اس گھر کے ساتھ کہانیاں منسوب ہیں، اور ابھی بھی یہ سلسلے رکے نہیں ہیں، چل رہے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کروں گا اور کہانیاں اور واقعات اس گھر کے بارے میں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی خوفناک واقعات ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ بھی ہمارے چینل کو ایسے ہی سپورٹ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی دوسری کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں منور، کراچی سے۔ منور کہتی ہیں کہ میری شادی حیدرآباد میں ہوئی ہے، اور میں تقریباً 5 سال سے اپنے شوہر کے ساتھ حیدرآباد میں مقیم ہوں۔ میرے 2 بچے ہیں۔ میں بچوں کو لے کر اپنے والدین کے پاس رہنے، یہ آج سے 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے کہ میں اپنے والدین کے پاس رہنے کے لیے آئی بچوں کو لے کر، کیونکہ کافی عرصہ گزر گیا تھا والدین سے ملے ہوئے۔ تو میں ان کے پاس جب گئی بچوں کے ساتھ، تو میرے والد نے کہا کہ چلو پارک چلتے ہیں۔ ہم لوگوں نے ایک دن پروگرام بنایا، ہم پارک میں جائیں گے بچوں کو لے کے، بچے خوش ہو جائیں گے۔ تھوڑا عصر کا ٹائم تھا، عصر کے وقت کا۔ جب ہم پارک میں پہنچے تو میرے والدین ایک جگہ پر بیٹھ گئے، اور میں بچوں کو لے کر پارک میں گھومنے لگی۔ گھومتے ہوئے میں ایک کونے کی طرف پہنچی تو وہاں پر درخت تھے، اور درختوں کے ساتھ ہی کچھ جھولے وغیرہ بنے ہوئے تھے جہاں پر بچے جھولے لے رہے تھے۔ میں بھی اپنے بچوں کو لے کے جھولے دلانے کے لیے وہاں پہ کھڑی ہو گئی کہ میں بھی ان کو جھولے دلا دیتی ہوں۔ بڑے بیٹے کو میں نے بٹھا دیا پینگ کے اوپر، اور چھوٹے کو ڈھونڈنے لگی جو تقریباً 3 سال کا ہے۔ وہ بولتا بھی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ درختوں کے پاس کھڑا ہوا اوپر کی طرف دیکھ کے زور زور سے ہنس رہا تھا اور اشارے کر رہا تھا۔ میں اس کے پاس گئی اور میں نے دیکھا اوپر کی طرف کوئی بھی نہیں نظر آیا مجھے تو، مگر وہ شاخیں جھول رہی تھیں۔ زور زور سے میں نے دیکھا وہاں پہ وہ شاخیں جھول رہی ہیں۔ میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ آپ کس کو دیکھ کے ہنس رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا ماما وہ دیکھیں وہاں پر آپ بیٹھی بھی ہو، اور آپ ہنس بھی رہی ہو، اور آپ وہ شاخ پہ بیٹھ کے ٹانگیں جھلا رہی ہو اور مجھے بلا رہی ہو اپنے پاس۔ میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو ایک شاخ بہت زور زور سے جھول رہی تھی، مگر اس کے اوپر کوئی بھی بیٹھا ہوا نظر نہیں آیا مجھے۔ مجھے اس قدر خوف آیا کہ میں نے اپنے بچوں کو جلدی سے جھولے پر سے اتارا، دوسرے کو بھی، اور میں ان کو لے کر اپنے ابو کے پاس آئی اور ابو سے کہا کہ گھر واپس چلیں۔ ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ کافی مجھے خوف آیا یہ بات سن کر۔ اس کے بعد کافی دنوں تک میرا بیٹا ڈرتا رہا۔ اس کو خواب میں وہی عورت دکھائی دیتی تھی جو اس کو جھولے پر بیٹھی ہوئی دکھائی دی تھی، اس شاخ پہ بیٹھی ہوئی دکھائی دی تھی، اور وہ مجھے یہی کہہ رہا تھا کہ ماما آپ کی شکل کی آپ ادھر بیٹھی ہوئی اور آپ مجھے اپنے پاس بلا رہی ہو۔ بعد میں خواب میں بھی وہ میری شکل کا عورت تھی، اس کو خواب میں ڈراتی تھی، اور مجھے کہتا تھا ماما آپ مجھے خواب میں ڈراتی کیوں ہو؟ وہ اس طرح سے بولتا تھا۔ پھر ہم اس کو ایک مولوی صاحب کے پاس لے گئے جنہوں نے کچھ دن اس کے اوپر دم کرتے رہے، اور الحمدللہ اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو مجھے آپ سے یہی کہنا ہے کہ جب آپ کسی ایسے گارڈن وغیرہ میں جائیں تو بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، خاص طور پہ مغرب کے وقت کے قریب آپ بچوں کو ایسی جگہوں پر نہ لے کر جائیں جہاں پر کہ درخت ہوں یا ایسی کھلا ویرانہ ہو، کیونکہ ایسی چیزیں بچوں کو دکھائی دے جاتی ہیں۔ میرا یہ میسیج تھا جو میں نے آپ لوگوں تک پہنچانا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کا یہ میسیج بھی سب تک پہنچ گیا ہے، اور انشاءاللہ سب اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی تیسری کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ہمیں عبدالوہاب نے سینڈ کی ہے۔ انہوں نے جگہ کا نام نہیں لکھا۔ عبدالوہاب کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ شادی کے لیے جا رہا تھا، کسی کی شادی میں شرکت کے لیے۔ ہم لوگ سب تھے اور ہم سب کزنز اکٹھے تھے۔ ہم لوگوں نے ایک پورا بوگی جو تھی وہ بک کرائی ہوئی تھی۔ ہمارے بڑے جو تھے، ہمارے دادا دادی چچا چچیاں، ہمارے والدین اور پھوپھا پھوپھیاں اور ہمارے ماموں ممانی سبھی تھے موجود، اور ہم لوگ بہت کھیل کود کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ سب کو نیند آنے لگی، رات ہو رہی تھی۔ اگلے روز ہم لوگوں نے پہنچنا تھا شادی والے گھر تک، اور سب رات ہوئی تو سب کو نیند آنے لگی کیونکہ سارا دن خوب کھیل کود میں گزرا تھا، اور ہم لوگ بڑے خوش تھے کہ سب اکٹھے ہیں۔ تو سب کو نیند آنے لگی، سب بڑے بھی سو چکے تھے، بڑے تو پہلے ہی سو چکے تھے، اب بچے بھی ایک ایک کر کے سو گئے، مگر میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔
اور میں اپنے موبائل پہ گیمز کھیل رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک اسٹیشن آیا، وہاں پہ گاڑی رکی تھوڑی دیر کے لیے، تو ہماری بوگی کا دروازہ کھلا اور ایک بندہ اندر آ گیا۔ چونکہ ہمارے گھر والوں نے کسی کو بھی اندر آنے نہیں دیا تھا کہ ہماری بوگی جو تھی وہ ریزرو ہو چکی تھی، ہاں، مگر یہ بندہ اندر آ گیا تھا اور میں اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ خود ہی ابو میں سے یہ چچا وغیرہ میں سے کوئی اٹھے گا تو وہ اس کو باہر بھیج دیں گے، اس لیے میں خاموشی سے گیم کھیلتا رہا اور اس بندے کی طرف بھی میں دیکھ رہا تھا۔ وہ بندہ آ کے ایک سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ ٹرین اپنی جگہ سے چل پڑی۔ جب ٹرین تھوڑی فاسٹ ہو گئی تو وہ بندہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ بندہ کچھ عجیب سی حرکتیں کر رہا تھا۔ اس کا منہ جو تھا وہ دوسری طرف تھا، دیوار کی طرف، مگر وہ یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنی پیچھے والے سر کے حصے سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں جس طرف کو جانے کی کوشش کر رہا تھا وہ اپنا سر کو اسی طرح گھما کے یوں لگتا تھا جیسے اس کی آنکھیں پچھلے حصے میں بھی ہیں۔ اس کے بعد وہ رائٹ سائڈ پہ جب موو ہوا تو اس نے اس طرف ٹرن نہیں کیا، وہ اس طرف مڑا نہیں، وہ اسی طرح سے جیسے ہوا میں اڑتا ہوا اس رائٹ سائڈ پہ چلا گیا، پھر لیفٹ سائڈ پہ آ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ میں نے اٹھ کر دوسرے سیٹ تک جانے کی کوشش کی تو وہ میری طرف ٹرن ہو کے مجھے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ سر کے اس کی جو سر کی جنبش تھی وہ اسی طرح سے تھی جیسے ہم کسی کو دیکھتے ہیں آنکھوں سے اور ہم اس طرح سے گردن کو اس کی طرف گھماتے ہیں، وہ اسی طرح سے سر کے حصے سے کام لے رہا تھا۔ اور یہ چیز میرے لیے بہت خوفناک تھی، میں بہت زیادہ ڈر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کیونکہ اس کی یہ حرکت دیکھ کے میرے ہاتھ پیر شل ہو گئے تھے اور میں بت بن گیا تھا اپنی جگہ پر جب اس نے یہ حرکت کی۔ اس کے بعد اس نے وہیں سے بازو جو تھی اس کو موڑا نہیں، اور اس بازو تھے اس کے آگے کی طرف بھی کام کر رہے تھے اور پیچھے کی طرف بھی موڑ رہا تھا، جو کہ میرے لیے بہت ہی خوفناک تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا چیز ہے۔ میں نے اپنے ابو کو جگانے کی کوشش کی تو اس نے جلدی سے بازو لمبا کر کے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی گرفت ایسے لگ رہی تھی جیسے کہ کوئی سلاخیں جو ہے میرے بازو کے اندر گھس گئی، اس قدر گرم ہاتھ تھے اس کے۔ اور نہ میں اس کا چہرہ دیکھ پا رہا تھا کیونکہ وہ دیوار کی طرف منہ کیے ہوئے تھا، مگر وہ سر والے حصے سے مجھے مستقل دیکھ رہا تھا جیسے اس کے سر کے اندر بھی اس کی آنکھیں، اور وہیں سے اس نے انکار میں ہلایا سر کو، جیسے منع کیا مجھے کہ کسی کو مت جگانا۔ میں تو بہت ہی خوفزدہ تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میری اس وقت کیا حالت تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ بس آج میرا آخری وقت آ گیا ہے، یہ جو کوئی بھی چیز ہے یہ مجھے مار ڈالے گی۔ ایسا ہی مجھے محسوس ہو رہا تھا، اور میں کوشش کر رہا تھا کہ میں اپنے والدین کو جگاؤں یا کسی بھی کزن کو جگاؤں، مگر اس کو جانے کیسے پتہ چل جاتا تھا، وہ پہلے ہی میرا ہاتھ پکڑ لیتا تھا، ایک دم سے ہاتھ لمبا کرتا تھا، اتنا لمبا ہاتھ ہو جاتا تھا اس کا، اور میرا ہاتھ تھام لیتا تھا، اور جانے اس نے سب پہ کیا کیا تھا کہ کوئی بھی نہیں جاگ رہا تھا، اس نے جانے کیا جادو کیا تھا۔ ایک دم سے وہ بندہ جو تھا وہ ایک عجیب سی مخلوق بن گیا، اس کا قد لمبا ہوتا جا رہا تھا، بالکل جو ہماری وہ ڈبہ تھا اس کی چھت کے ساتھ اس کا سر ٹکرانے لگا، اور اس کے ہاتھوں میں بڑے بڑے ناخن آ گئے اور بال آ گئے اس کے پورے بدن کے اوپر۔ یہ دیکھ کر میرا خوف سے بہت زیادہ برا حال تھا، جانے وہ اب کیا حماست کرنے والا تھا کہ ایک دم سے میرے ذہن میں اللہ کا نام آیا اور میں نے اللہ کہا۔ جب میں نے اللہ کہا تو وہ جیسے ایک دم اس کو کرنٹ لگا اور وہ زور سے ہلا۔ میں بار بار اللہ اللہ کہتا جا رہا تھا اور بس میرے منہ پہ اللہ اللہ ہی آ رہا تھا، اور میں اللہ اللہ کہتا جا رہا تھا، اور وہ تھا کہ وہ اس کو جیسے بجلی کے جھٹکے لگتے ہیں، اینڈ میں ہوتے ہوتے وہ بال کی طرح گول ہو گیا، اور ایسے جیسے بال کو ہم زمین پہ مارتے ہیں تو وہ جمپ کرتا ہے، ایسے ٹھپے مارتا ہے، اس طرح سے وہ اچھلتا اچھلتا دروازے سے باہر نکل گیا۔ اور حالانکہ بوگی کا دروازہ کھلا ہوا بھی نہیں تھا، مگر وہ اس دروازے سے باہر جا چکا تھا۔ اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا اور ہم خیریت کے ساتھ شادی کے گھر پہنچ گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس دن کے بعد ہم سب محفوظ ہیں، اور میرے ساتھ بھی کوئی ایسی بات نہیں۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہے، مگر وہ میرا وہم ہوتا ہے۔
امید ہے کہ آپ کو میری اسٹوری اچھی لگے گی. بہت شکریہ آپ نے اپنی اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسی مخلوقات سے. کبھی کبھی عجیب واقعات ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں. امید ہے کہ آج کی اسٹوریز آپ سب کو پسند آئیں گی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. پھر کسی نئی اسٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ بھی اپنی اسٹوریز میں ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہمارا نمبر آپ کے اسکرین پر ہے. ہم آپ کے اسٹوری کو سب کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اگر آپ اپنا نام اور پتہ جو ہے اس کو نہیں بتانا چاہتے تو وہ بھی آپ کے مکمل رازداری برتی جائے گی. اپنا بہت سا خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے بہت سی دعائیں کریں، اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینکس فار لسننگ اینڈ کیپ لسننگ.